नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 9वीं क़िस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी सूरह बक़रा की आज 84वीं आयत की हम तफ़सीर पेश करेंगे। आइए सबसे पहले आयत की तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। इस आयत का उर्दू मुहावराती तर्जुमा है, और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कुछ तो खून न करना और अपने को उनके वतन से ना निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात के गवाह हो। नाज़रीन गिरामी, इन 3 आयात में कुल 12 अल्फाज या फ़िक्रे इस्तेमाल हुए हैं। हम उसके माने बताते हुए आगे बढ़ते हैं। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे अहद लिया। वइज़, और जब, अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता अहद, और ला तस्फ़िकून दिमाअकुम कि आपस में कुछ तो खून न करना। शेड नॉट द ब्लड ऑफ योर पीपल, यानी ला तस्फ़िकून, न तुम बहाओगे, दिमाअकुम अपनों के खून। इंसानी जान की क़द्र क़ीमत हमेशा रही है। बनी इसराइल की 5वीं सूरह माइदा की 32 नंबर की आयत में भी इस तरह हुक्म हुआ है। कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। यानी हमने बनी इसराइल पर यह हुक्म नाजिल किया कि जिस शख्स ने किसी दूसरे को जान के बदले के सिवा या ज़मीन में फ़साद बर्पा करने के जुर्म के सिवा कत्ल किया, तो उसने गोया सब लोगों का कत्ल किया, और जिसने किसी को कत्ल नाहक से बचा लिया तो गोया सब लोगों की हयात का मूजिब हुआ। नाज़रीन गिरामी, इस आयत मुबारका ने नाहक कत्ल की किस कदर मज़म्मत की है कि असरात के एतबार से पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। ऐसा कातिल गोया कि पूरी इंसानियत और अमन आम्मा का दुश्मन है। दूसरे लोग भी इसे कत्ल करते हुए या फसाद फैलाते हुए देखकर जराइम करने में दिलेर हो जाते हैं, और ये नस्ल इंसानी से दुश्मनी है। नाहक किसी भी जान को मारना इस्लाम के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके मुतालिक आप मंदरजा बाला आयत में पढ़ चुके हैं। चे जाए कि किसी मुसलमान और मोमिन की नाहक जान लेना, ये तो और भी बड़ा गुनाह कबीरा है। 34 सूरह निसा आयत नंबर 93 में इरशाद फरमाया गया है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो शख्स किसी मुसलमान को अमदन कत्ल कर दे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह ताला का गज़ब और उसकी लानत है, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के बाहम हुस्न सुलूक और जान माल की हिफाजत के मुतालिक इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान भाई भाई हैं, न उनकी ख़यानत करे, न उनसे झूठ बोले, न उनको रुसवा करे। हर मुसलमान पर मुसलमान का खून, उसका माल और उसकी इज़्ज़त हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, तक़वा यहाँ है, यानी दिल में है, और इंसान के लिए इतनी ही बुराई काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हक़ीर ख्याल करे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है नाज़रीन किराम। और वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और अपने नफ्सों को उनके वतन से ना निकालना। वला तुख़रिजून, और ना तुम निकालोगे, अनफुसकुम अपनों को, मिन दियारिकुम अपनी बस्तियों से,
اپنے یعنی اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نکال کر وطن سے بے وطن نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ثم پھر، واقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ۔ ناظرین گرامی، صاحب تفہیم القرآن مندرجہ بالا 5ویں سورہ مائدہ کی 32ویں نمبر کی آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کی بقا منحصر ہے اس پر کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو، اور ایک دوسرے کی زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوع کے جذبے سے خالی ہے۔ لہٰذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے۔ ناظرین گرامی، مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سورے کے 5ویں رکوع سے مسلسل یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہودی اپنے اصل دین سے بھٹک چکے تھے، اللہ کی دی ہوئی کتاب تورات میں تحریف و تبدل کرتے تھے، اللہ کے احکام سن کر ان کی تعمیل کا وعدہ کر کے اس سے پھر جاتے تھے، اور وہ جھوٹے اور من گھڑت عقیدتوں میں مبتلا تھے۔ انہیں گمان تھا کہ وہ خواہ کتنے ہی گناہ کریں اور معصیت کی مرتکب ہوں اور انہیں ہرگز سزا نہیں ہوگی، یہ سمجھتے تھے، بلکہ ان کے بزرگ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے، یہ ایمان رکھتے تھے۔ یہود کے ان غلط عقائد کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ظاہر کر دیا کہ نجات کا اصل قانون کیا ہے۔ صرف وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنت کے مستحق ہوں گے، لیکن جو شخص معصیت میں گھر گیا وہ ہر حالت میں دوزخ میں داخل ہوگا۔ نجات کا قانون بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک بندے بننے کا طریقہ بتایا اور ان کے میثاق کی طرف انہیں توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے 2 اور باتوں کا بھی وعدہ لیا تھا، یعنی یہ کہ ایک تو وہ آپس میں خوریزی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، فساد نہ پھیلائیں، دوسرے یہ کہ اپنی قوم کو ناحق جلاوطن نہ کریں، کیونکہ اس سے قوم کا اجتماعی رعب ختم ہو جائے گا، مخالفوں کو موقع ملے گا کہ وہ حملہ کر کے ان پر تسلط جما لیں اور حاکم بن بیٹھے۔ ناظرین گرامی، تفسیر ابن کثیر میں اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد کے عنوان سے لکھا گیا ہے کہ اوس اور خزرج انصار اور مدینے کے 2 قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے آپس میں کبھی بنتی نہیں تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کے طرفدار اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس و خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے، دیس نکالا بھی دیا کر دیتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر باری تعالیٰ نے انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ ایک حکم کو مانتے ہو، دوسرے حکموں کو چھوڑ دیتے ہو۔ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کی مانند ہوتے ہیں، ایک مذہب والے۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کے مثل ہیں۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔
بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہاں کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر کہتے ہیں سلمان بن ربیعہ کی ماتحتی میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرے کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کر دیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک یہودی لونڈی کو 700 میں خریدا۔ رأس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے اور فرمایا لونڈی تیری ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو 4000 سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر اسے خرید یا تورات کا منکر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ وہ 4000 لے آیا، آپ نے 2000 لے آئے اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رأس الجالوت کوفہ میں تھا، یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تورات کی یہی زیر تفسیر آیت سنائی۔ غرض کہ آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو جانتے ہوئے بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، آپ کی نشانیاں، آپ کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن ان سب کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دنیوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والی اور دائمی آخرت کا عذاب بھی انہی کے حوالے ہوگی۔ بھائی ناظرین، آخر میں ہم آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت کی نکات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد ہر شخص احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا اتباع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی قرآن حکیم کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور جب تک مسلمانوں نے کتاب و سنت کی پیروی کی وہ راہ راست پر رہے، اور جو ہی اس صراط مستقیم کو چھوڑا وہ بھٹک گئے۔ یہود کی طرح بھٹکی ہوئی امت مسلمہ کئی خرابیوں کا شکار ہو گئی اور اس کے سامنے مسائل کا انبار بھی لگ گیا۔ افسوس کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ